बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 15 नवंबर और हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। सिर्फ 12 दिन बाकी हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट में। उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो जाएगी। पहला जो नोटिफिकेशन हुआ था 3 साल का, वो मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनको अब एक नए ओहदे की तलाश है। और इसीलिए अगर वो मामला इतना ही सादा होता और उनके लिए एक्सटेंशन इतनी आसान होती तो वो कब तक ले चुके होते और फिर 27वीं गैर आइनी तरमीम उनको ना करना पड़ती। अभी तक उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। 3-4 बातें आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अभी भी सूरत हाल उनके लिए फेवरेबल नहीं है। वो ज़बरदस्ती कुछ भी कर लें, लेकिन बुनियाद में उनकी जो बेसिक अपॉइंटमेंट है उसमें बहुत बड़ा मसला है। उसको अभी तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया और वो पाकिस्तान की तारीख़ के पहले लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद तरक्की देकर और उनको आर्मी चीफ बनाया गया था, जो कि आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी है सरीहन, और उसको अभी तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। इसीलिए वो जो एक्सटेंशन की कोशिश कर रहे थे और तसलसल की कोशिश कर रहे थे और मज़ीद कहा गया कि वो 5 साल तक आर्मी चीफ हैं, तो वो 5 साल तक आर्मी चीफ नहीं थे, वो 27 नवंबर तक ही थे, 3 साल के लिए थे। और इसलिए उनकी अगली एक्सटेंशन उनके लिए मसाइल पैदा करती। लिहाजा उन्होंने एक नया तरीका इख्तियार किया और नया तरीका यही इख्तियार किया कि 27वीं गैर आइनी तरमीम करके उस तरमीम में एक नया ओहदा जो है वो डेजिग्नेट मुतारफ़ करवाया गया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। लेकिन वो हो गया, मसला अभी भी वहीं का वहीं है। कुएं में से जब तक गधा या कुत्ता नहीं निकाला जाएगा तब तक मसला हल नहीं होगा, क्योंकि वो एक 25 नवंबर 2022 को वो रिटायर हो चुके हैं और आर्मी एक्ट के मुताबिक किसी भी रिटायर्ड आदमी को आप आर्मी चीफ नहीं बना सकते। ये उनकी फ़ाइल में मौजूद है चीज़। इसीलिए आइनी बेंच बनाया गया और आइनी बेंच से भी इनके मसाइल हल नहीं हुए। फिर अब ये गैर आइनी अदालत बना दी गई है और उसमें भी ये मामला नहीं जाएगा, और क्योंकि सारे मामला जो हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर रहनुमाओं के जो सज़ाएँ हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आएंगी, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में नहीं जाएंगी। और इसी तरीके से जो इलेक्शन धांधली का मामला है, इलेक्शन पिटिशन्स हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से होके वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आएंगी, वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं जाएंगी। इसलिए इनके लिए अभी तक मसाइल ही मसाइल हैं। और जनरल आसिम मुनीर साहब को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि उनकी जो बेसिक अपॉइंटमेंट है और आफ्टर रिटायरमेंट उसी में मसाइल हैं। तो लिहाजा ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है वो भी उनके लिए कोई वो फूलों की सेज साबित नहीं होगा, ये भी कांटों की माला ही है और कांटे हैं उनके कैरियर में। आपके साथ कुछ खबरें मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि हमारे जो कौमी मीडिया है, जो पाकिस्तान का मीडिया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप आयद है और हुक्म जारी किया जाता है और सुबह दोपहर शाम की बुनियाद पे, और मीडिया एडवाइस आती है कि आपने इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो इंटरनेशनल मीडिया में कोई एक भी अभी तक अखबार जो जाना जाता है उसमें न्यूयॉर्क टाइम है, उसमें वाशिंगटन पोस्ट है, उसमें गार्जियन है, उसमें स्ट्रीट वॉल है, उसमें आपका BBC है, इसी तरीके से फाइनेंशियल टाइम्स हैं। ये 5 बड़े जो जरीदे हैं, आलमी जरीदे जो मैटर करते हैं, किसी एक ने भी इस 27वीं गैर आइनी तरमीम के हक़ में बात नहीं की, बल्कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक तरह से मिलिट्री रूल लाया जा रहा है और जनरल आसिम मुनीर साहब को एक मुतनाज़े तरमीम के ज़रिए, मुतनाज़े कानून साजी के ज़रिए उनको बेपना इख्तियारात दे दिए गए हैं, मुख्तलिफ़ कैप्स पहना दी गई हैं, और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जनरल आसिम मुनीर की जो फ़ौजी हुकूमत है उसको तगड़ा किया जाए। ये बुनियादी बात कही जा रही है। मेरे सामने एक गार्जियन का एक आर्टिकल पढ़ा है और उसमें तफसील के साथ उन्होंने ये बात
لکھی ہے. اسی طریقے سے یہ گارجین میں جو بات سامنے آئی ہے جی، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ چیزیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ان کی فیور میں نہیں ہیں. قومی میڈیا کو آپ دبا سکتے ہیں اور مقامی میڈیا کو آپ دبا سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی پارلیمنٹ ووٹس ٹو گیو آرمی چیف نیو پاورز اینڈ لیگل امیونٹی، اور امیونٹی کے بارے میں بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی جی، کیوں امیونٹی دی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایک طرح کا فوجی رول اس کو کہا جا رہا ہے، اور اسی سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور اس کو متنازع ترمیم کہا جا رہا ہے. یہ تو ہمارا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی اطلاعات، کہیں سے بھی ان کو پذیرائی نہیں مل رہی. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی ہے، جو ان کے اپنے طرفدار تھے اور جو ان کے لیے کام کرتے تھے، لابیسٹ تھے امریکہ میں، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملینز آف ڈالرز، یعنی کہ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا گیا اور لاکھوں ڈالرز خرچ کر دیے گئے اپنی لابنگ کے لیے امریکہ میں، کہ کسی بھی طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب اینڈ کمپنی کو امریکہ میں پذیرائی ملے، آشیرواد ملے. لیکن حسین حقانی صاحب جو کہ ان کے اپنے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملینز، لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی امریکہ نے سوائے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چند ٹویٹس کے اور زبانی جمع خرچ کے کچھ نہیں کیا، اور ان کی تعریف بس کر دی ہے، اس کے علاوہ عملاً کچھ نہیں دیا. اور ہمیں معلوم ہے کہ عملاً کیوں نہیں دیا جا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کچھ مطالبات تھمائے گئے ہیں. وہ جب تک وہ مطالبات پورے نہیں ہوتے، جب تک وہ ڈو مور کی جو فہرست ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اس وقت تک ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. ایک اور خبر، اب یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اب حسین حقانی صاحب نے نیو یارک ٹائمز کو رپورٹ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے بتانے والے بھی یہی ہوں. تو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی حکومت نے صدر ٹرمپ کی پذیرائی حاصل کرنے پر کئی ملین ڈالر خرچ کر دیے، لیکن چند ٹویٹس اور بیانات کے سوا اب تک ٹرمپ نے پاکستان کو کچھ دیا تو نہیں ہے. یہ ہے جناب سوال ہے، نیو یارک ٹائمز نے اٹھایا ہے. تو پیسے دے کے یہ بیانیاں بنواتے ہیں، پیسے دے کے انہوں نے ملاقاتیں کیں، پیسے دے کے انہوں نے ہاتھ ملایا، تو اس طرح تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو ان کی حقیقت یہی ہے. دوسری جانب اب ایک اور کام کیا گیا، اور وہ یہ کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم سے متعلق یہ فیک آرٹیکل لکھوانا چاہ رہے ہیں، اور پیسے دے کے آرٹیکل چھپوانا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس کو پاکستان کے اخبارات میں اس طریقے سے رپورٹ کرواتے ہیں کہ جیسے انٹرنیشنل مبصرین جو ہیں، عالمی مبصرین اور سیاسی تجزیہ کار، وہ سپورٹ کر رہے ہیں 27ویں غیر آئینی ترمیم کو. اسی طریقے سے پاکستان کے اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا، اور اس میں غیر ملک کی صحافی ہیں ہمارے مائیکل گوگلمین، وہ کافی پاکستان کی سیاست پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. اور غیر ملک کی صحافی مائیکل گوگلمین نے جیو کے دعوے کو جھوٹ قرار دے دیا. جیو کے پولیٹ آرٹیکل میں دعویٰ کیا گیا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کی 27ویں ترمیم طویل مدتی استحکام لا سکتی ہے. یہ مائیکل گوگلمین کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، میں نے کبھی ایسا نہیں کہا، اور حقیقت میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے اس پر تبصرے کے لیے جیو نے کبھی رابطہ ہی نہیں کیا گیا. یہ گوگلمین نے کہا. تو یہ اب اس میں اخبار کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، جنگ جیو کا، کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی انڈر پریشر کیا جا رہا ہے، اور فیک نیوز لگوائی جا رہی ہیں، فیک خبریں چلوائی جا رہی ہیں. ایک ہمارے زمانہ مشتاق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زمانہ بالکل بیوقوف ہے. تو زمانہ بیوقوف نہیں ہے جناب، مشتاق زمانہ ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور مشتاق اکھیاں کہاں لڑ رہی ہیں وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، اور کس کس کو واٹس ایپ کیا جاتا ہے وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے جب گوگل مین نے یہ انکار کیا تو پھر اس کے بعد وہ خبر ہٹانی پڑی، وہ آرٹیکل ہٹانا پڑا. یعنی کہ از خود بیٹھے بیٹھے ٹیبل سٹوریز جو ہیں وہ کروائی جا رہی ہیں. یہ اس لیے یہ سارے مسائل آ رہے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر ایک اور بات جو ہے وہ
گوگل مین نہیں، اب مائیکل گوگل مین نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ لندن میں ایک پاکستانی اور اسرائیلی اہلکار کے درمیان حالیہ تصادم کا جو تنازع ایک عجیب و غریب حرکت کو نمایاں کرتا ہے. پاکستانی عوام کو اسرائیل سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن حکمران طبقے نے طویل عرصے سے نرم رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور ماضی میں اسرائیل کے ساتھ متعدد غیر رسمی روابط قائم کیے ہوئے ہیں. اب یہ مائیکل گوگل مین نے ان کو طبیعت ان کی صاف کی ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں تو ان کو پذیرائی نہیں ہے اسرائیل کو، لیکن جو حکمران طبقہ ہے، جو رجیم ہے اس وقت، وہ بہت نزدیک ہے اور ان کے رابطے بھی ہیں. یہ وہ اصل میں باتیں ہیں جس کی وجہ سے جو استثناء والی بات کی گئی کہ اب عالمی سطح پہ بھی استثناء کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کیوں، کون سی لیگل امیونٹی ہے، کس زمانے میں آپ رہتے ہیں، کیا مسائل ہیں. مسائل یہ ہیں کہ ماضی میں کیا جرائم ہوئے ہیں جس سے یہ بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ادوار میں جو ہو چکا ہے وہ پچھلے 9 مئی سے لے کر 9 مئی 2023 سے آنورڈ 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس میں انسانی جانیں ضائع ہوئیں اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. فالس فلیگ آپریشن تھا، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. اب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے، سہیل افریدی صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے جو پشاور سے متعلق ہے، ریڈیو پاکستان پشاور کو جو جلایا گیا تھا، اس میں اب سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی کابینہ نے کا اجلاس ہوا، اس میں باقاعدہ طور پہ فیصلہ ہو گیا کہ وزیر اعلیٰ کا ریڈیو پاکستان پر 9 مئی حملے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور پھر دوسرا ایک اور کام کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو سول ایکشن ان ایڈ سول پاورز جو ہیں وہ واپس لے لی ہیں، اختیار واپس لے لیا گیا ہے. اور صوبائی اسمبلی نے متفقہ قرارداد منظور کی تھی اور قانون واپس لے کے یہ جو چل رہا تھا وہاں پہ ایک جو چاہتے تھے وہ کر لیتے تھے، وہ سارے کا سارا واپس ہو گیا ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ جو فوجی معاملات، فوجی حکومت کو، فوجی قیادت کو بلکہ کہنا چاہیے، فوج کو جو مداخلت کا حق تھا قانونی طور پہ دیا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا. اور ساتھ ہی ساتھ 9 مئی ریڈیو پاکستان پشاور کو جلایا گیا، اس پہ بھی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن قائم کرنے کا اعلان کر دیا. اب ایک 9 مئی ہوا ہے، اس کے بعد ان کے جرائم میں 4 مزید 3 قتل عام ہیں. ایک 26 نومبر کا ہے، ایک آزاد کشمیر کا ہے، ایک مرید کے کا ہے. اب 26 نومبر کا اسلام آباد میں ہوا، اس میں ان کے نام یہ جو قتل عام ہے اس میں بتا چکے ہیں کہ اس میں کس نے حصہ لیا. جناب نقوی صاحب بھی شامل ہیں اور جناب تارڑ صاحب نے بھی بتا دیا تھا کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. مرید کے کا جو ہے وہ قتل عام وہ بھی انہی کے دور میں ہوا، اور اس کے بعد آزاد کشمیر کا انہی کے دور میں. یہ 4 واقعات تو وہ ہیں. پھر شہید ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہے وہ ان کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے اور وہ بھی موجود ہے اپنی جگہ پہ. اس لیے یہ تو ہیں جو ہو چکے ہیں. پھر الیکشن چوری ہوا 8 فروری کا، وہ آرٹیکل 6 سے سیدھا اس لیے استثناء مانگتے تھے. یہ وہ واقعات ہیں. آنے والے دنوں میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مائیکل گوگل مین کیا کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے روابط ہیں اور حکمرانوں کے، اور یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ رزسٹ کر رہے ہیں. نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ یہ ایک قدم آگے بڑھا کر دیکھیں، اس کے بعد ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے، اور ان کو اندازہ ابھی تک ہے نہیں. اسی لیے یہ ابھی تک جو ہے وہ مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور جوڈیشری سے یہی اس حد تک ڈرے ہوئے ہیں کہ غیر آئینی بینچ بنایا، اس کے بعد فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی. اب کیا کر رہے ہیں، اب یہ 10 سے 15 ججز، کم از کم 15 ججز جو ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جج ایسا نہ رہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں جہاں سے ان کو خطرہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے فوجداری مقدمات جو ہیں وہ سارے کے سارے ادھر ہی آنے ہیں، اور سپریم کورٹ میں آئیں گے، ہائی کورٹس میں آئیں گے، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں تو جائیں گے نہیں، جو کہ حاجی امین صاحب کی عدالت ہے. تو جب ان کے پاس آئیں گے تو
مقدمہ کوئی نہ کوئی تو ٹرانسفر ہوگا. اب یہ بھی نہیں کر سکتے کہ سارے مقدمات جو ہیں وہ ایک ہی جج کے پاس بھیجتے رہیں. ویسے کر تو سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، ڈھٹائی تو انتہا کی ہے ان کی، لیکن اس کے بعد بھی معاملات ان سے نہیں سنبھالے جا رہے. اگلی خبر جو ہے جی خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے استثناء کا معاملہ ہے، اور وہ ہے خاص طور پہ اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کا معاملہ. ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کا معاملہ ہے. اور اردن کے بادشاہ عبداللہ جو ہیں وہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں آج، اور 2 روزہ دورہ ہے. اور اس پہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے تبصرہ بھی کر دیا ہے. باقی میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اللہ خیر کرے، اسرائیلی آفیشل سے لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر سردار یاسر الیاس کے ملاقات کے بعد فلسطین کے حوالے سے آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور قوم کو چکنا رہنا چاہیے. اب اردن کے بادشاہ عبداللہ 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وہ وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب وزٹ کر کے آ چکے ہیں مصر کا. جنرل عاصم منیع صاحب مصر اور آذربائیجان اور اردن کا دورہ کر کے آئے ہیں. اب یہ تینوں ملک جو ہیں وہ اسرائیل کا بیک ڈور ہیں، اور اسرائیل سے رابطہ کرنا ہے تو آپ تینوں ملکوں سے رابطہ کر لیں، آذربائیجان سے کر لیں، اردن سے کر لیں، مصر سے کر لیں. آپ کا رابطہ سمجھیں اگلا سٹیپ جو ہے وہ اسرائیل ہے. براہ راست یہ جا نہیں سکتے اور کچھ بات چیت نہیں کر سکتے، پھر انڈائریکٹلی ایک تھرڈ وینیو میں تلاش کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ سارے کے سارے تھرڈ ونڈو پہ جا کے یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں. تو اس لیے اس بارے میں مزید شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے انہوں نے لیا ہے، تمام مسلح افواج کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی. اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ فوج کے تمام ٹوپیاں اپنے سروں پہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، پھر تمام مسلح افواج کی جو کنٹرول اس کا کیوں حاصل کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی وہی ایجنڈا ہے جو کہ یہ ساری خبریں اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں. تو اس لیے جناب آنکھیں کھلے رکھیے گا اور جاگتے رہیے گا، اور کسی پہ نہ رہیے گا. آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے. ابھی تو یوں سمجھیے کہ اب ایک نیا جو ویو ہے وہ شروع ہونے لگی ہے، اور اس میں ایکشن بھی ہوگا. جتنا زیادہ ایکشن ہوگا اتنا شدید ترین ریئیکشن ہوگا. اور اگر ان کا خیال ہے کہ ایکشن کا ریئیکشن نہیں آئے گا تو بہت زیادہ آئے گا. اگر یہ ریئیکشن پہ پھر ایکشن کریں گے، اس کا جو ریئیکشن آئے گا وہ اس سے بھی ملٹیپلائی کر لیں، جتنا زیادہ اتنا ہوگا. اس کی ریزن ہے کہ یہ بند کمروں میں بیٹھ کر یہ بہت بڑے بڑے 78 ایئرز 78 سالہ پاکستان کی تاریخ، جو کہ پاکستان کے ڈی این اے میں نہیں ہے جو چیز، یہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انہیں بہت سارے جو ہے وہ پل صراط عبور کرنے پڑیں گے، لیکن عبور نہیں ہوں گے. اور ان پل صراط کو عبور کرتے کرتے یہ خود گریں گے ایک گہری کھائی میں. فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ حافظ.